बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाराह तरक्की के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। नाज़रीन कराम, जब जिक्र हो नौजवान तबके का, नौजवान नस्ल का, और इसके साथ जब तस्करा हो पाकिस्तान का, तो फिर जहानत, फतानत, बहादुरी, शुजात और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जैसे लफ्ज़ उभर कर सामने आ जाते हैं। हमारा नौजवान तबका किस तरीके से माजी की रवायात के साथ कारबंद है, किस तरीके से वो समझता है कि इस वक्त की चैलेंजेस क्या हैं, हम बात करेंगे। हमने इस सिलसिले में अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब मंसूर आज़म काजी साहब को, जो कि एक सीनियर बैंकर हैं और इनका ताल्लुक़ एक इंटरनेशनल बैंक से है। हमारी दूसरी मेहमान है हिना खान, आप ग्लोबल मैनेजर हैं एक इंटरनेशनल फर्म में और आपकी तैनाती आजकल स्वीडन में है। हमारे तीसरे मेहमान खुरम मकसूद हैं, आजकल आप सिंगापुर में हैं, आपका ताल्लुक़ एक बैनुल अक़वामी इदारे से है और आपकी तैनाती बहैसियत प्रोजेक्ट मैनेजर है वहाँ पर। काजी साहब ये फरमाएं कि आप नौजवान हैं और यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी जो रवायात हैं वो बड़ी दरख्शंदा हैं, और सियासत हो या सकाफ़त हो, फ़नून लतीफ़ा हो, हमने यूथ के साथ बड़े बड़े नाम मुंसलिक देखे हैं और पढ़े भी हैं और अब भी देख रहे हैं। इस सिलसिले में इस अहद का जो नौजवान है, हमारे जो हालात हैं इक़्तिसादी तौर पर भी, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में भी, क्या ऑनरेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए होती है? सबसे पहले जी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यूथ। पर्ल बक ने अपनी एक किताब में यूथ के बारे में कहा है कि दे डोंट नो एग्जैक्टली, उनको प्लस माइनसेस का नहीं पता होता, इसलिए बिकॉज दे आर एग्रेसिव, दे आर इन दैट एज, इसलिए वो इम्पॉसिबिलिटीज की तरफ जाते हैं, उनको करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे वर्क। पाकिस्तान जो कि दुनिया में 6th नंबर पर पॉपुलेशन में है, you will be surprised to know, जिसकी पॉपुलेशन 170 मिलियन है, एंड आउट ऑफ 170 मिलियन 103 मिलियन which makes 63 to 64% of Pakistan population, they are youth. You can say कि we are a young nation. Exactly. और जो वो grade है that is from 15 years to 25 years. ये और 18 साल से कम उम्र की भी कि एक को 40 से 38% की रेशो है। Exactly. So majority 63 to 65% एक country की population young है, और उसके अंदर how we are growing, that's the basic thing, कि उन लोगों के अंदर हम उनको किस डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हैं, that's the most important thing which we all need to know. क्या हम उनको रास्ता दे रहे हैं? हम लोग अक्सर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका एक चैनल है, उस चैनल को हम किस तरह चलाएं, उस यूथ को हम, यूथ की एग्जांपल जी सबसे इजी ये है, एक मिट्टी है जिसको हम कवर अप करके, जिसको हम बना के एक मटका भी बना सकते हैं और जिसको हम ख़राब भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू आवर माइंड सेट, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यूथ को लेकर आगे चलें। हाउ वी फोकस ऑन देम, उनकी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हाउ दे वांट टू ग्रो, उनको अच्छे प्रोफेशनल्स बनाएं, उनको अच्छी एजुकेशन दें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग अभी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, वी हैव गॉट वेरी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं? यंग पीपल। वाई? दे डोंट हैव अ डायरेक्शन। लेकिन आप देखिए कि यंग पीपल, आप जैसे भी रोशन ख्याल और सही और मुस्बत और नेक सोच रखने वाले यूथ भी हैं, और आपने एक इब्तदाइया पेश किया जिससे अंदाज़ा हुआ कि हमारा यूथ जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, और आप छोटी उम्र में जिस ओहदे पर पहुँचे हैं, ज़ाहिर है कि इसमें काबिलियत भी है। हिना खान से बात करते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप का नाम रोशन करना, और ये आपके वालिद भी एक बड़े कामयाब सनतकार हैं और उनको लोग जानते हैं, और आपने वो फुट स्टेप फॉलो किए। एक खातून होते हुए आपने नौउम्री में एक मुलाजमत शुरू की, और अब माशाल्लाह इतनी कम उम्र में आप स्वीडन में ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हम ये इंसेंटिव देना चाहते हैं नौजवान तबके को कि जब आप बड़ा काम करेंगे तो माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अब ये बताइए कि पाकिस्तान के सिलसिले में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मनफी इमेज डेवलप कर दिए जाते हैं। आप स्वीडन में बहुत मसरूफ़ होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई क्वालिटी टाइम ज़रूर निकालती होंगी लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पर जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा गिफ्टेड है। पाकिस्तान में पीस भी है, हारमनी भी है, प्यार करने वाले लोग भी हैं। गाहे गाहे हमारे यहाँ पे कुछ वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन आप पर ज़ाहिर है ये फ़र्ज़ होता है। अब क्या वो ये फ़र्ज़ कैसे आप इम्पार्ट कर रही हैं? मेरे ख्याल से कि चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी जगह कोई और भी खातून हो,
میرے خیال سے جو کوئی بھی باہر جاتا ہے وہ ایز اے منی ایمبیسڈر جاتا ہے. اور میں خود اپنے آپ کو وین ایور آئی ایم آؤٹ دیئر، حالانکہ میری جاب ہے، سب کچھ ٹریولنگ ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پاکستانی پہلے سمجھتی ہوں، اس کے بعد میری کوئی اور پوزیشن یا ڈیزگنیشن آتی ہے. اور بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ چاہے پریزنٹیشنز ہوں یا ٹریننگ کورسز میں کرواتی ہوں، اپنے نام کے بعد دوسری چیز جو میں انٹروڈیوس اپنے آپ کو کراتی ہوں وہ ایک ایز اے پاکستانی ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اکثر کہ او یو آر اے پاکستانی، اور وہ فوراً ایک عورت کا اور ایک لڑکی اور پاکستانی کا وہ جو امیج ہے اٹ ڈزنٹ سنکرونائز. اکا دکا خواتین ہیں جن سے منسوب کچھ واقعات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ جی آپ کا وہ تو وہاں ہو گیا، کچھ چینلز کافی کرتے ہیں، تو فوراً میرا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور خاص طور پہ لڑکیوں میں تو بہت ہی زیادہ دے آر ویری ٹیلنٹڈ. اینڈ لک ایٹ می، آئی گیو مائی اون ایگزامپل. اور سو مچ سو مجھے ایک ایگزامپل یاد ہے کہ ہمارے سوئٹزرلینڈ میں ایک پریزنٹیشن ہو رہی تھی اور ٹریننگ بھی ساتھ میں کروا رہی تھی. تو پریزنٹیشن کے بعد ایک گورا اٹھ کے میرے پاس آیا اینڈ ہی وینٹ لائک کہ آر یو ریئلی فرام پاکستان؟ آئی سیڈ ایبسلیوٹلی آئی ایم اے پاکستانی. اس کو یقین نہیں آیا کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوگا، کوئی ملاوٹ. میں کہا نو، آئی ایم اے پاکستانی بائی ہارٹ، بائی پیرنٹس، پورا solid Pakistani. And he told me, why doesn't the government choose a marketer like you? آپ کی گورنمنٹ آپ کے جیسے یوتھ کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے کیوں نہیں چوز کرتی؟ کیونکہ اتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ کتنا آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں پازیٹیو امیج اپنے ملک کا. تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ اسی لیے وہاں پر ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے پیٹرنائز بھی کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے آپ جیسے ہونہار جو ینگ لوگ ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں خرم مقصود سے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے دادا جو تھے وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں کیمسٹری کے ہیڈ تھے، پروفیسر محمود احمد خان. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے فٹ اسٹیپ کو فالو کیا اور آپ اس نوعمری میں اس وقت سنگاپور میں پروجیکٹ مینیجر ہیں ایک ملٹی نیشنل میں. تو یہ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ آپ پاکستانی ہیں اور بہت سے ایشین جو ہیں آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آئی ایم پاکستانی، آئی ایم پراؤڈ پاکستانی. اور امیج بلڈنگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل جی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور حنا خان اور قاضی صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. اور یوتھ میں یہ کانفیڈنس آنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی پاکستان کے بارے میں میڈیا کہتا ہے وہ کچھ چیزیں ہیں وہ ہر ملک میں ہوتی ہیں چیزیں، اور ہر ملک میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں، ہر ملک کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں. اور جو ہمارے یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں، ہمارے ملک میں وہ ٹی وی پر ایک امپریشن دماغ میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی سوچ بڑی لبرل ہے. جب جس طرح میں یہاں سے گیا سنگاپور اے لیولز کر کے، تو میرے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس تھا. اور یہ بات ہے 9/11 کے کوئی 2-3 سال بعد کی، اور تب بہت یہ تھا کہ جی پاکستانی اور عربی ہیں اور اس طرح مڈل ایسٹ سے آئے ہیں. لیکن یوتھ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دماغ سے بالکل یہ خیالات نکال دیں کہ کوئی آپ کو اسٹیریوٹائپ یا جنرلائز کر کے دیکھے گا. دنیا میں باہر لوگ بہت لبرل ہیں، وہ آپ کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کریں گے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ بھی اسی طرح میوچولی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور جو ایک اسٹیریوٹائپ سا امیج کچھ لوگ بنا لیتے ہیں خبریں دیکھ کر، ہم بھی کچھ ملکوں کی خبریں دیکھ کے ایک امیج سا بنا لیتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن جب ان کا کسی ایک شخص سے واسطہ پڑتا ہے یا دفتر میں یا یونیورسٹی میں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ بھی اچھی طرح ہے سوشلی، یہ ایز اے پروفیشنل اس میں انٹیگریٹی بڑا سٹیبل کہیں گے جی، بڑا سٹیبل پاکستانی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے. جی تو اس طرح بائی ایگزامپل ایک آپ امیج اگر سیٹ کر دیں تو لوگ آپ کی اور آپ کے ملک کی رسپیکٹ کریں گے اور آپ کے ملک کو ایک نئے طریقے سے دیکھیں گے، آپ کے تھرو دیکھیں گے ملک کو. اور آئندہ آپ کو کوئی ایسی دشواری نہیں فیس ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی 1-2 خبریں دیکھ کے پھر ہمارے پاس آ گئے ہیں پوچھنے، یہ کبھی اس طرح نہیں. اچھا، اب یکساں مختلف سوال ہے، جیسے خرم نے بات کی ایجوکیشن کی بھی اور خود اپنی ایک مثال کی بھی. ہم چاہتے ہیں سب پاکستانی کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ فائنینس اینڈ ٹریڈ کی طرف آئے. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور آپ نے نوعمری میں ایک بڑی اونچی پوزیشن حاصل کر لی ہے.
قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ اس طرف ہمارے نوجوان طبقے کا رجحان اس وقت کتنا ہے, اور آپ کو جیسے ایک بریلینٹ سکسیس ملی ہے دوسرے فالو کر سکتے ہیں, یو ایز اے رول ماڈل؟ دیکھیے جی, میں پہلے I'll take خرم پوائنٹ. ہم لوگ تھوڑا سا ایجوکیشن کو پہلے ڈیفائن کر لیں. واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن ہم لوگ موسٹلی لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے انرولمنٹ ان اسکول, کالجز یا یونیورسٹیز. دیٹس ناٹ ایجوکیشن, دیٹس اسٹڈیز. If we are groomed into a good human beings right with skills, that's a good education. اور ہم جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں. بیسیکلی مائنڈ سیٹ جو ہم لوگوں کا ہے that needs to be changed. Coming directly to your point جی question, ٹریڈ فائنانس, بینکنگ, جتنے بھی یہ شعبے ہیں, یس نوجوانوں کو they should come. اور I tell you one thing, we all should go for merits. Those organizations, those countries, those who don't look after the merits, they will never grow. آپ merits پہ کام کریں, آپ پڑھیں. ہم لوگ ہمارا جو کانسیپٹ ہو گیا وہ ہے کہ ہم پچھلے دروازے سے انٹرنس کی کوشش کرتے ہیں. نو, ورک ہارڈ فار اٹ, ورک پراپرلی. ہم لوگ کیوں کسی کی طرف دیکھیں؟ ایک کانسیپٹ ہے نا جی, ہماری عادت ہو گئی ہے ہر چیز مانگو, ہر چیز ایکسیپٹ کرو. ایکسپیکٹ کیوں کریں ہم کسی سے؟ ہم لوگ خود کیوں نہ کام کریں؟ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے فلانا کہے اے بی سی ڈی. آپ کا بالکل, میں جو سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پرماننٹ بیس پہ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی کوئی مدد کرے گا یا مدد کے لیے آئے گا. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میں آپ کو ایک چیز, پوائنٹ آف ویو اور مائی پوائنٹ آف ویو, ایوری باڈی پوائنٹ آف ویو. اب جیسے ابھی خورم بات کر رہے تھے, اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کریں ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں بالکل کہ جو پاکستانی ینگسٹر ہے اس وقت وہ کام کر رہا ہے جو کہ دوسرا قوم کا فرد یا نوجوان نہیں کر سکتا. سر ابھی آپ سنگاپور کے ساتھ, آپ آسٹریلیا کی مثال ہیں, میرا تعلق کرکٹ سے بھی ہے کہ ایک پاکستانی کرکٹر ایک ہسٹری کریٹ ہونے والی ہے کہ ہی ول ریپرزینٹنگ دی آسٹریلیا. یعنی کہ اگر ہم فنون لطیفہ کی بات کریں یا ثقافت کی بات کریں تو اس میں بھی ہم بہت آگے ہیں. اب حنا خان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے رچ ہیں کلچر میں, بالکل ٹھیک ہے, اور بہت سے ایسے فیسٹیول ہیں, بہت سے ایسے موسیقی کے ہماری اصناف ہیں جن پہ ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی خواتین پہ بھی فخر کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں حال ہی میں کیسی کیسی بریلینٹ کامیابیاں ہماری خواتین نے حاصل کی ہیں, وومن کرکٹ ہو یا ایتھلیٹکس میں ہو, اور پالیٹیشن میں تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے, سفارتکاری میں کیسی کیسی نادر مثالیں ہیں خواتین کی, کیسے درخشندہ ستارے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, انڈیویجولس کو, گروپ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ میں یہ کہوں گی جی, وی شوڈ لیو آر کلچر. خاص طور پہ جو باہر ہیں پاکستانی, وی شوڈ لیو آر کلچر. ہر دن ہر جگہ جتنا پاسبل ہو سکے آپ اپنے لباس میں, آپ اپنی بول چال میں, آپ اپنے کھانوں میں, اپنے ایٹیٹیوڈ میں, جس طرح ہمارے اگر آفیشیل ڈنرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چاہے جو بھی ڈریس کوڈ ہو میں ضرور شلوار قمیض دوپٹہ پہن کر جاؤں, کیونکہ یہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے. اور لوگ باقاعدہ روک کر پوچھتے ہیں اتنا سچ اے بیوٹیفل ڈریس. اور مطلب ہم اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں. ہمارے کھانے اتنے, میں کہوں گی پوری دنیا کے سب سے لذیذ کھانے پاکستانی کھانے. لوگوں کو اپنے ٹورزم کے بارے میں بتائیں. ہماری کشمیر, ہمارے سوات کے علاقے, گلگت کے علاقے, ہم نے تو لگتا ہے خود ایکسپلور نہیں کیا. جب تصویریں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ از دس پاکستان. بالکل. اور لوگوں کو بتائیں. ابھی میں کسی ڈنر پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا, کوئی بندہ پڑوسی ملک میں جا رہا تھا, میں نے کہا وائی ڈونٹ یو کم ٹو پاکستان. ہمارا اتنا خوبصورت جو سارے ہمالیاز رینج اور سارے پہاڑ ہیں, مطلب اتنا کچھ خوبصورتی پاکستان میں کہ اگر صرف ہم 5 منٹ ہی ڈیڈیکیٹ کر دیں کسی کو بتانے کے لیے تو وہ کافی ہوگی میرے خیال سے. اب اس میں خرم مقصود صاحب کے بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, جیسا کہ قائد نے بھی فرمایا تھا کہ اس کا اعتماد حکومت پر ہونا چاہیے, اور اگر وہ نوجوان طالب علم ہے تو اس کو سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب یہ بتائیں کہ بینگ ایز یوتھ, آپ یہ جو حقیقت ہے اور یہ جو ہمارا طرز امتیاز ہے, اس پر ہم کس طرح کاربند رہ سکتے ہیں, اور جو نہیں رہتے وہ کتنے لوزر ہوتے ہیں؟ جی بالکل, میرا خیال یہ ہے کہ نوجوانوں کو فوکس لوز نہیں کرنا چاہیے. ایک اپنا ٹارگٹ بنا لیں زندگی کا, میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے. میں نے زندگی میں اگر سیاستدان بننا ہے تو ٹھیک ہے, میں شروع سے سیاست کی طرف جاؤں, لیکن اگر زندگی میں ایک
علم حاصل کرنا ہے جو کہ آپ سیاست کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن اگر زندگی میں آپ نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا باہر جانا ہے بینکر بننا ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف فوکس کریں، یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو آپ اگنور کریں، اور اس کے بعد پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ اپنا کریئر سٹارٹ کریں اور ڈسٹریکشنز میں نہ پڑیں. دوسرے ملکوں میں بھی بڑی ڈسٹریکشنز ہیں. فرانس میں کتنی بڑی ڈسٹریکشن تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ ایج انکریز کر دی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، لیکن جو وہاں کا یوتھ تھا انہوں نے فوکس نہیں لوز کیا، وہ پڑھتے رہے، وہ محنت کرتے رہے. امریکہ میں کتنی ڈسٹریکشنز ہیں، وہاں پہ جلوس نکلتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، سب کچھ. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا باہر سے انفلو ہو ریمیٹنس کا، اور پاکستان کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ جو نوجوان یا جو بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے والدین یہاں پر ہیں وہ تاعمر سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آتے رہتے ہیں. اب تو حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ سال میں 3 مرتبہ بھی چکر لگاتے ہیں، لیکن جو وہاں سے رقوم بھیجنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے. تو وہ پاکستانی جو اس وقت باہر ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور دوسری جو فیسلٹیز ہیں ایک سرمایہ کاری کے لیے، ایک صنعت کاری کے لیے، وہ کتنی کنڈیوسو ہیں یہ بتائیے. دیکھیں جی، انویسٹر جب پاکستان میں آئے گا ہی وانٹس ہز منی ٹو بی ان سیف ہینڈس. یہ دیٹ گوز ود آؤٹ سینگ کہ اگر ایک بندہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے ہی وانٹس ہز ریٹرنز اینڈ ہز منی ٹو بی ان سیف گراؤنڈس. اس چیز کے اندر سب سے پہلے جو ہم لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے جی ہم سنی سنائی باتوں پہ بہت عمل کرتے ہیں. ہم سارے وی گو ابراڈ، ہم لوگ باہر گھوم کے آتے ہیں. آئی کین ایون گیو یو این ایگزامپل. وی وینٹ فیو ویکس بیک ٹو ساؤتھ افریقہ اینڈ جب ان کو پتہ چلا ہم پاکستانی ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ کے ملک میں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پلیز آئی ریکویسٹ ایوری بڈی ہو از واچنگ دس شو، ڈونٹ واچ دس شو جسٹ فار دا سیک آف واچنگ کہ ایک شو آ رہا ہے ٹاک شو. نہیں، ہم لوگوں نے کرنا ہے. وی دا یوتھ ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. جب تک ہم نہیں کریں گے ڈونٹ سے کہ ہماری کوئی آ کے ہیلپ کرے. وی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ دا وے شی از ڈوئنگ، دا وے ہی از ڈوئنگ اینڈ دا وے اے لاٹ آف ینگ پیپل آر ڈوئنگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. اس وقت اگر آپ یو گو ٹو فارن آرگنائزیشنز اور لوکل آرگنائزیشنز ان پاکستان، دیر از نو کانسیپٹ کہ ایک بندہ 60 سال کا ہوگا تبھی وہ اس آرگنائزیشن کو ہیڈ کرے گا. ینگ پیپل آر ہیڈنگ اے ویری فیئرلی سینئر پوزیشن. بالکل ٹھیک ہے. اب ینگ پیپل کا ذکر کیا آپ نے تو ہنا سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کیسے کیسے آئیکن ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، ظفر علی خان، حضرت علامہ اقبال، اور پھر سیاست میں دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو، اور فنون لطیفہ میں آپ دیکھ لیں کیسے کیسے نام ہیں. تو ان آئیکونس کو ایکسپلائٹ کرنا، ایونٹس کو ایکسپلائٹ کرنا، جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا، پھر جو ہمارے صحت افزا مقامات ہیں ناردرن ایریاز ان کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کتنے رچ ہیں، کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. میں افراد کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے، ٹیلی ویژن بھی آ گیا. جی بالکل جی، میرے خیال سے کہ اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پاکستان میں، خاص طور پر وہ لوگ جو باہر ہیں. اب جتنا موقع مل سکے اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں. اب جو ہماری خواتین کی کرکٹ ٹیم جیتی ہے اس میں کتنے پاکستانیوں نے باہر جو رہتے ہیں. یہ خبر سویڈن میں آپ کو پتہ چلی؟ مجھے یہ خبر نہیں پتہ چلی. اچھا. اب مجھے یہ خبر پرسنلی پتہ چلی، لیکن مجھے جیسی پتہ چلی میں نے I am not a cricket fan، لیکن میں نے اپنی منڈے مارننگ میٹنگ میں سب سے پہلے اپنی اپڈیٹ سے پہلے کہا کہ ڈو یو نو کہ ہماری کتنی اردو میں کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ خواتین کی وہ نمبر 1 آئی ہے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی خواتین کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں. تو لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے کہ ہم اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں، جس طرح آپ نے کہا ٹورزم کے مقامات اپنے اور جتنی بھی پازیٹیو چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں ان کو. خرم بڑا ضروری ہے کہ آپ وہاں اپنے جو ہم وطن ہیں ان کو اکاموڈیٹ کریں، ان کو ایڈوائس بھی دیں، اور اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی دادرسی بھی کریں. تو سنگاپور میں ظاہر ہے کہ پاکستانی وہاں پر ہیں. میں نے دوسرے ممالک کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ اس سلسلے میں کافی ہوشیار ہیں. تو کیا رسپانسبلٹی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ جو دیگر ہم وطن اہم عہدوں پر فائز ہیں وہاں پہ؟ جی راجہ صاحب بالکل. ایک تو یونیورسٹی لیول پہ ایک پاکستانی سوسائٹی بنائی گئی تھی، میں بھی اس کی ممبرشپ میں تھا، اور سب سے پہلے تو ہم نے ایک دوسرے کو تو ہم ویسے بھی ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، ہمارا کافی اسٹرانگ سوشل سرکل ہے،
اس سوسائٹی کے تھرو ہم نے جب ارتھکویک آیا تو ہم نے فنڈز اکٹھے کیے آل اوور سنگاپور. ہم سڑکوں پہ, یونیورسٹی کیمپس پہ, ہر جگہ نکل گئے. اس کے بعد ایک اور سوسائٹی ہے جو اوور آل سنگاپور میں پاکستانی سوسائٹی ہے. وہ کلچرل ایونٹس بھی کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں, کسی کو ایڈوائس کی ضرورت ہو کہ کیریئر کیا چوز کرنا ہے, کیونکہ ہر کمپنی میں, دنیا کی ہر بہترین سے بہترین یونیورسٹی میں, بہترین سے بہترین کمپنی میں پاکستانی موجود ہیں, بہت عزت دار اور اچھے عہدوں پر. اور میں خود جب نکل رہا تھا یونیورسٹی سے تو مجھے بہت لوگوں کی ایڈوائس ملی, میرے سینئرز کی, اور بہت ایک اچھا سوشل نیٹ ورک ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح اور یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کی یہ جو بات اور پی ٹی وی کے ذریعے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے, وہاں پہ بھی آپ جیسے ینگسٹرز ہوں گے, اور یقیناً جو خدمت آپ اس سلسلے میں سنگاپور میں سر انجام دے رہے ہیں اس سے استفادہ کریں گے. ناظرین کرام, آپ نے پاکستان کے سلیکٹو یوتھ جو تھی ان کی گفتگو سنی, اور قائد اعظم کی جب ہم بات کریں یا موجودہ منتخب جمہوری حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی بات کریں, ان کا ایک چیز میں مکمل اتفاق اور اتحاد ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, جو یوتھ ہے, اس پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا جانا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی یہی حکمت عملی جاری ہے, اور دعا اور توقع کرنی چاہیے کہ یہ یوتھ جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, تربیت یافتہ ہے, ملک کے اندر اور ملک کے باہر اعلیٰ سطح پر سماجی شعبے میں, مالی شعبے میں اور انسانی شعبے میں بھی خدمات سر انجام دیتا رہے گا. جناب قاضی صاحب, محترمہ حنا خان صاحبہ اور خرم مقصود صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی لاہور اسٹوڈیو سے راجہ اسد علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاہراہ ترقی کے ساتھ راجہ اسد علی خان حاضر ہے. ناظرین کرام, جب ذکر ہو نوجوان طبقے کا, نوجوان نسل کا, اور اس کے ساتھ جب تذکرہ ہو پاکستان کا, تو پھر ذہانت, فطانت, بہادری, شجاعت اور ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن جیسے لفظ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ کس طریقے سے ماضی کی روایات کے ساتھ کاربند ہے, کس طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کی چیلنجز کیا ہیں, ہم بات کریں گے. ہم نے اس سلسلے میں اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب منصور اعظم قاضی صاحب کو, جو کہ ایک سینئر بینکر ہیں اور ان کا تعلق ایک انٹرنیشنل بینک سے ہے. ہماری دوسری مہمان ہے حنا خان, آپ گلوبل مینیجر ہیں ایک انٹرنیشنل فرم میں, اور آپ کی تعیناتی آج کل سویڈن میں ہے. ہمارے تیسرے مہمان خرم مقصود ہیں, آج کل آپ سنگاپور میں ہیں, آپ کا تعلق ایک بین الاقوامی ادارے سے ہے, اور آپ کی تعیناتی بحیثیت پروجیکٹ مینیجر ہے وہاں پر. قاضی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نوجوان ہیں اور یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہماری جو روایات ہیں وہ بڑی درخشندہ ہیں, اور سیاست ہو یا ثقافت ہو, فنون لطیفہ ہو, ہم نے یوتھ کے ساتھ بڑے بڑے نام منسلک دیکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. اس سلسلے میں اس عہد کا جو نوجوان ہے, ہمارے جو حالات ہیں اقتصادی طور پر بھی, لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں بھی, کیا آنریس رسپانسبلٹی لائے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جی میں آئی ووڈ لائک ٹو
talk about youth. Pearl Buck نے اپنی ایک کتاب میں یوتھ کے بارے میں کہا ہے کہ they don't know exactly, ان کو پلس مائنسز کا نہیں پتہ ہوتا, اس لیے because they are aggressive, they are in that age, اس لیے وہ impossibilities کی طرف جاتے ہیں, ان کو کرتے ہیں, and that's how they work. پاکستان جو کہ دنیا میں 6th نمبر پر پاپولیشن میں ہے, you will be surprised to know, جس کی پاپولیشن 170 ملین ہے, and out of 170 million 103 million, which makes 63 to 64% of Pakistan population, they are youth. You can say کہ we are a young nation. Exactly. اور جو وہ grade ہے, that is from 15 years to 25 years. اور 18 سال سے کم عمر کی بھی کہ ایک کو 40 سے 38% کی ریشو. Exactly. So majority 63 to 65% ایک country کی population young ہے, اور اس کے اندر how we are growing, that's the basic thing, کہ ان لوگوں کے اندر ہم ان کو کس ڈائریکشن پر لے کر جا رہے ہیں. That's the most important thing which we all need to know. کیا ہم ان کو راستہ دے رہے ہیں؟ ہم لوگ اکثر ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ if you want to go from one place to another, اس کا ایک چینل ہے, اس چینل کو ہم کس طرح چلائیں. اس یوتھ کو ہم یوتھ کی ایگزامپل جی سب سے ایزی یہ ہے, ایک مٹی ہے جس کو ہم کور اپ کر کے, جس کو ہم بنا کے ایک مٹکا بھی بنا سکتے ہیں, اور جس کو ہم خراب بھی کر سکتے ہیں. اٹس آل اپ ٹو آور مائنڈ سیٹ, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ یوتھ کو لے کر آگے چلیں. ہاؤ وی فوکس آن دیم, ان کی واٹ آر دا ریکوائرمنٹس, ہاؤ دے وانٹ ٹو گرو, ان کو اچھے پروفیشنلز بنائیں, ان کو اچھی ایجوکیشن دیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر, وی ہیو گاٹ ویری سیریس لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس کے اندر کون لوگ انوالو ہیں؟ ینگ پیپل. وائی دے ڈونٹ ہیو اے ڈائریکشن. لیکن آپ دیکھیے کہ ینگ پیپل آپ جیسے بھی روشن خیال اور صحیح اور مثبت اور نیک سوچ رکھنے والے یوتھ بھی ہیں, اور آپ نے ایک ابتدائیہ پیش کیا جس سے اندازہ ہوا کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ کتنا رسپانسبل ہے, اور آپ چھوٹی عمر میں جس عہدے پر پہنچے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں قابلیت بھی ہے. حنا خان سے بات کرتے ہیں, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا نام روشن کرنا, اور یہ آپ کے والد بھی ایک بڑے کامیاب صنعت کار ہیں اور ان کو لوگ جانتے ہیں, اور آپ نے وہ فٹ سٹیپ فالو کیے. ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ نے نوعمری میں ایک ملازمت شروع کی, اور اب ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں آپ سویڈن میں گلوبل مارکیٹنگ مینیجر ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم یہ انسینٹیو دینا چاہتے ہیں نوجوان طبقے کو کہ جب آپ بڑا کام کریں گے تو ماں باپ کا نام روشن کریں گے. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں, کچھ منفی امیج ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں. آپ سویڈن میں بہت مصروف ہوں گے, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی کوالٹی ٹائم ضرور نکالتی ہوں گی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان کا جو خاص طور پر جو یوتھ ہے وہ سب سے زیادہ گفٹڈ ہے. پاکستان میں پیس بھی ہے, ہارمنی بھی ہے, پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں. گاہے گاہے ہمارے یہاں پہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن آپ پر ظاہر ہے یہ فرض ہوتا ہے. اب کیا یہ فرض کیسے آپ امپارٹ کر رہی ہیں؟ میرے خیال سے کہ چاہے میں ہوں, چاہے میری جگہ کوئی اور بھی خاتون ہو, میرے خیال سے جو کوئی بھی باہر جاتا ہے وہ ایز اے منی ایمبیسڈر جاتا ہے. اور میں خود اپنے آپ کو وین ایور آئی ایم آؤٹ دیئر, حالانکہ میری جاب ہے, سب کچھ ٹریولنگ ہے, لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پاکستانی پہلے سمجھتی ہوں, اس کے بعد میری کوئی اور پوزیشن یا ڈیزگنیشن آتی ہے. اور بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ چاہے پریزنٹیشنز ہوں یا ٹریننگ کورسز میں کرواتی ہوں, اپنے نام کے بعد دوسری چیز جو میں انٹروڈیوس اپنے آپ کو کراتی ہوں وہ ایک ایز اے پاکستانی ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اکثر کہ او یو آر اے پاکستانی, اور وہ فوراً ایک عورت کا اور ایک لڑکی اور پاکستانی کا وہ جو امیج ہے اٹ ڈزنٹ سنکرونائز. اکا دکا خواتین ہیں جن سے منسوب کچھ واقعات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ جی آپ کا وہ تو وہاں ہو گیا, کچھ چینلز کافی کرتے ہیں, تو فوراً میرا ریاکشن ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور خاص طور پہ لڑکیوں میں تو بہت ہی زیادہ دے آر ویری ٹیلنٹڈ. اینڈ لک ایٹ می, آئی گیو مائی اون ایگزامپل, اور سو مچ سو مجھے ایک ایگزامپل یاد ہے کہ ہمارے سوئٹزرلینڈ میں ایک پریزنٹیشن ہو رہی تھی اور ٹریننگ بھی ساتھ میں کروا رہی تھی. تو پریزنٹیشن کے بعد ایک گورا اٹھ کے میرے پاس آیا اینڈ ہی وینٹ لائک کہ آر یو ریئلی فرام پاکستان؟ آئی سیڈ ایبسلیوٹلی آئی ایم اے پاکستانی. اس کو یقین نہیں آیا کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوگا, کوئی ملاوٹ. میں کہا نو, آئی ایم اے پاکستانی بائی ہارٹ, بائی پیرنٹس, پورا سالڈ پاکستانی.
and he told me, why doesn't the government choose a marketer like you? آپ کی گورنمنٹ آپ کے جیسے یوتھ کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے کیوں نہیں چوز کرتی, کیونکہ اتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ کتنا آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں پازیٹیو امیج اپنے ملک کا. تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ اسی لیے وہاں پر ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے پیٹرنائز بھی کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے آپ جیسے ہونہار جو ینگ لوگ ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں خرم مقصود سے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے دادا جو تھے وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں کیمسٹری کے ہیڈ تھے, پروفیسر محمود احمد خان. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے فٹ اسٹیپ کو فالو کیا اور آپ اس نوعمری میں اس وقت سنگاپور میں پروجیکٹ مینیجر ہیں ایک ملٹی نیشنل میں. تو یہ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ آپ پاکستانی ہیں اور بہت سے ایشین جو ہیں آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آئی ایم پاکستانی, آئی ایم پراؤڈ پاکستانی, اور امیج بلڈنگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل جی, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور حنا خان اور قاضی صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے, اور یوتھ میں یہ کانفیڈنس آنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی پاکستان کے بارے میں میڈیا کہتا ہے وہ کچھ چیزیں ہیں وہ ہر ملک میں ہوتی ہیں چیزیں, اور ہر ملک میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں, ہر ملک کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں, اور جو ہمارے یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں ہمارے ملک میں وہ ٹی وی پر ایک امپریشن دماغ میں رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کی سوچ بڑی لبرل ہے. جب جس طرح میں یہاں سے گیا سنگاپور اے لیولز کر کے, تو میرے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس تھا, اور یہ بات ہے 9/11 کے کوئی 2-3 سال بعد کی, اور تب بہت یہ تھا کہ جی پاکستانی اور عربی ہیں اور اس طرح مڈل ایسٹ سے آئے ہیں. لیکن یوتھ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دماغ سے بالکل یہ خیالات نکال دیں کہ کوئی آپ کو اسٹیریوٹائپ یا جنرلائز کر کے دیکھے گا. دنیا میں باہر لوگ بہت لبرل ہیں, وہ آپ کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کریں گے, اور میں نے دیکھا کہ لوگ بھی اسی طرح میوچولی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور جو ایک اسٹیریوٹائپ سا امیج کچھ لوگ بنا لیتے ہیں خبریں دیکھ کر, ہم بھی کچھ ملکوں کی خبریں دیکھ کے ایک امیج سا بنا لیتے ہیں, تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن جب ان کا کسی ایک شخص سے واسطہ پڑتا ہے یا دفتر میں یا یونیورسٹی میں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ بھی اچھی طرح ہے سوشلی, یہ ایز اے پروفیشنل اس میں انٹیگریٹی بڑا سٹیبل کہیں گے جی, بڑا سٹیبل پاکستانی ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے. جی تو اس طرح بائی ایگزامپل ایک آپ امیج اگر سیٹ کر دیں تو لوگ آپ کی اور آپ کے ملک کی رسپیکٹ کریں گے, اور آپ کے ملک کو ایک نئے طریقے سے دیکھیں گے, آپ کے تھرو دیکھیں گے ملک کو, اور آئندہ آپ کو کوئی ایسی دشواری نہیں فیس ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی 1-2 خبریں دیکھ کے پھر ہمارے پاس آ گئے ہیں پوچھنے, یہ کبھی اس طرح نہیں. اچھا, اب یکساں مختلف سوال ہے, جیسے خرم نے بات کی ایجوکیشن کی بھی اور خود اپنی ایک مثال کی بھی. ہم چاہتے ہیں سب پاکستانی کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ فائنینس اینڈ ٹریڈ کی طرف آئے. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور آپ نے نوعمری میں ایک بڑی اونچی پوزیشن حاصل کر لی ہے. قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ اس طرف ہمارے نوجوان طبقے کا رجحان اس وقت کتنا ہے, اور آپ کو جیسے ایک بریلینٹ سکسیس ملی ہے دوسرے فالو کر سکتے ہیں یو ایز اے رول ماڈل؟ دیکھیے جی, میں پہلے آئی ٹیک خرم پوائنٹ. ہم لوگ تھوڑا سا ایجوکیشن کو پہلے ڈیفائن کر لیں. واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن ہم لوگ موسٹلی لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے انرولمنٹ ان اسکول, کالجز یا یونیورسٹیز. That's not education. That's studies. If we are groomed into a good human beings with skills, that's a good education. اور ہم جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں. بیسیکلی مائنڈ سیٹ جو ہم لوگوں کا ہے that needs to be changed. Coming directly to your point جی question, ٹریڈ فائنانس, بینکنگ, جتنے بھی یہ شعبے ہیں, yes نوجوانوں کو they should come. اور I tell you one thing, we all should go for merits. Those organizations, those countries, those who don't look after the merits, they will never grow. آپ merits پہ کام کریں, آپ پڑھیں. ہم لوگ ہمارا جو کانسیپٹ ہو گیا وہ ہے کہ ہم پچھلے دروازے سے انٹرنس کی کوشش کرتے ہیں. No, work hard for it. ورک پراپرلی. ہم لوگ کیوں کسی کی طرف دیکھیں؟ ایک کانسیپٹ ہے نا جی, ہماری عادت ہو گئی ہے ہر چیز مانگو, ہر چیز ایکسیپٹ کرو. ایکسپیکٹ کیوں کریں ہم کسی سے؟
ہم لوگ خود کیوں نہ کام کریں. ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے فلانا کہے ABC D. اچھا آپ کا بالکل جو سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پرماننٹ بیس پہ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی کوئی مدد کرے گا یا مدد کے لیے آئے گا. تو دیٹ از ویری. اور میں آپ کو ایک چیز